काबिल एहतराम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब और इंतहाई काबिल एहतराम काबीना के ऑनरेबल मेंबर्स, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, ख़वातीन वज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौके के ऊपर इकट्ठे हुए हैं कि जबकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया फजल करम से वो इज़्ज़त अता फरमाई है कि जो अगर कोई उम्र भर उसके लिए तवक्को करता रहे, तगदो करता रहे, कोशिश करता रहे, तो उस ज़ाते बारी ताला की मर्जी के बगैर नहीं मिल सकती। आज जिस इज़्ज़त से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा है, मैं समझता हूँ कि इसमें न सिर्फ आप सबकी इज्तिमाई काविशें, खलूस, मेहनत, अमानत और दयानत, और सबसे बढ़कर अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उन दोस्त ममालिक के लिए, बरादर ममालिक के लिए जिस खलूस के साथ आपने इस जंग की आग को ठंडा करने के लिए कोशिशें की हैं, वो अल्लाह ताला को पसंद आई और उसने कबूल फरमा लिया। मैं समझता हूँ कि इसका हमें सिर्फ एक ही तरीके से उस ज़ाते बारी ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हमारे सर उसके हजूर हमेशा के लिए सर्वसजूद रहें, और जितना उसका शुक्र अदा कर सकें वो कम है, इसलिए कि न सिर्फ ये जंग के शोले इस खत्ते को लपेट में तकरीबन ले चुके थे, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे थे। जब से जंग शुरू हुई, जिसको आज तकरीबन एक माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन जो आज जिस इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो अल्लाह ताला ने आप सबको अता की है, इस कमरे में मौजूद मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्ग भाई और बहनें और पूरे पाकिस्तान में फैले हुए 24 करोड़ अवाम, ये इज़्ज़त आप सबकी है। और मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हम जितनी भी कोशिश कर लेते, उसको अगर मंजूर ना होता तो ये मुमकिन नहीं था। इसकी दूसरी वजह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। ये वो नुक्ता है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। पार्टनरशिप, खलूस, नेक नीति, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी है और रहेगी इंशाअल्लाह। ये वो असल नुक्ता है जो अल्लाह ताला को पसंद आया, और आपने अपने फजर की नमाज या तहज्जुद की नमाज के बाद जिस तरह आप लोग और पूरी कौम चारों सूबों में जिस तरह सर्वसजूद रही कि या अल्लाह, ये जंग जिसमें भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, और फरोई जो मसाइल खड़ा करके खुदा न खास्ता मुख्तलिफ मकातब फिक्र के जो मुसलमान हैं, जो एक खुदा, एक रसूल और एक किताब को मानने वाले हैं, यानी एक कुरान को मानने वाले हैं, उनको आपस में लड़ा दें। लेकिन उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को यह मंजूर नहीं था। बड़ी अंदरूनी साजिशें भी और बैरूनी साजिशें भी हुई बेपनाह। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये वो लम्हा इज्जत और तकरीम का ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने
یہ جو عزت عطا فرمائی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ. ٹوکیو سے لے کر لندن تک اور کاسا بلانکا سے لے کے کوالالمپور تک ٹیلی ویژنز اور تمام جو ادارے جو ہیں جس طرح آج پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کا منظر دیکھتے آپ کبھی نہیں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس مالک کے حضور سجدہ ریز ہونے کا یہ موقع ہے کہ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورے 1 مہینے سے زیادہ محیط اس عرصے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اپنی پوری ان کی جو فارن آفس کی جو ان کی ٹیم ہے ان کے ساتھ دن رات کام کرتے رہے اور انتھک محنت کی ہے انہوں نے. اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ کئی راتیں جاگتے رہے اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ اور یہ اگر کاوش ہے، اگر اس کو منظور نہ ہوتا تو یہ سفارتی کامیابی ہمیں حاصل نہ ہوتی. بخدا یہ بات، دس از دا مورل آف دا اسٹوری. اور پوری رات ہم لگے رہے اور جس طریقے سے یہ چیز آرگنائز ہوئی، یہ ایک ایسی تصویر ہے، ایسی کہانی ہے کہ جس کو اگر ہم اس کو کتاب کی شکل میں لائیں گے تو اس قوم کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سبق ہوگا کہ کس طرح مایوسی کی حالت میں مایوس نہیں ہوتے بلکہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور آگے کچھ کرنے کے اور بڑھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنے اس رب پر توکل ہو، کامل یقین ہو اور یہ فیصلہ ہو کہ بھئی ہم نے اپنا یہ کر گزرنا ہے، کامیابی ناکام اس کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح مدد کرتا ہے. اس طرح پھر آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ چلو تمہاری اتنی ہمت، تم ایک نیک کام پر نکلے ہو، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. یہ ہے وہ واقعہ کا نچوڑ. میں 1-2 باتیں آپ سے اس سلسلے میں مزید کروں گا، مگر اس وقت میں ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو، میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور امن کی خاطر پاکستان کی ایک سنجیدگی کو، پاکستان کے خلوص کو انہوں نے پذیرائی دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو میں آج چاہتا تھا کہ کابینہ میں آپ کے سامنے میں پیش کروں. میں اس حوالے سے ایران کے صدر جناب مسعود پزشکیان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری جو ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے قبول کیا. میں اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری ریکویسٹ پر 2 ہفتے کے لیے یہ جو ایک پاز لے کے آئے ہیں جس کو عارضی سیز فائر آپ کہہ لیں. میں تمام خلیجی ممالک کا، جس میں سر فہرست سعودی عربیہ ہے، اس میں قطر ہے، اس میں عمان ہے، کویت ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، مصر ہے، آذربائیجان ہے، متحدہ عرب امارات ہیں اور ہمارا عظیم ہمالیہ دوست چین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پوری ایفرٹ میں پاکستان کا ساتھ دیا. کل میری بات ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے اور جو ان کے اوپر جو کل اٹیک ہوا تھا، جو ان کا سب سے بڑا ان کا کمپلیکس ہے، انڈسٹریل کمپلیکس، اور جبیل میں ان کے جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کو اٹیک کیا گیا. میں نے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ پاکستان کی جو پوری قوم ہے، لیڈرشپ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو ہم کبھی
مایوس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم آپ پہ پورا یقین ہے. ہم پاکستان اور سعودی عربیہ ایک دو بھائی ہیں, ایک خاندان ہے. اور میں نے کہا آپ نے ہمیشہ پاکستان کا خیال رکھا. تو کہیں گے نہیں, وہ ہمارا فرض تھا. اور آج میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ راتوں کو جاگ کر یہ جو سفر طے ہوا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں. میں ساری بات کر چکا ہوں, میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا. میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کی کوآرڈینیشن, اس طرح کا ربط, اس طرح کا سیلف لیس ایفرٹس میں نے پولیٹیکل اور ملٹری ہائرارکی میں 40 سال کے میں نے اس کیریئر میں نہیں دیکھی. اور اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کروں گا کہ نہ صرف وہ مئی 2025 کی جنگ کے ہیرو ہیں, آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر انہوں نے جو دن رات محنت کی ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے اور جنگ بندی پہلا قدم ہے, مگر ہماری جو منزل ہے وہ اصل میں پائیدار اور دیر پا امن اور ترقی اور خوشحالی ہے. پرسوں میری دعوت پر امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے اور اس طرح ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے. ان مذاکرات کو اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے مذاکرات کو کامیاب کر کے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں جو جنگ کے شعلے لپیٹ میں لے رہے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے اور ترقی خوشحالی کے راستے پھر کھل جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. جس طرح ہم نے یہ جو مہنگائی کا جو ایک قیامت خیز طوفان تھا اس کو تھاما ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک میں وہ ڈور لے کر لائنیں قطاریں لگ گئی تھیں, وہاں پر جھگڑے شروع ہو گئے تھے, وہاں پر راشننگ شروع ہو گئی تھی. لیکن ہم نے الحمدللہ اپنا پہلے ہفتے میں 55 روپے تو پاس آن کیا, لیکن اگلے 3 ہفتے ہم نے 129 ارب روپے سارے کے سارے وفاق کے وسائل سے تھے وہ ہم نے ان کو خرچ کیا اور عوام کو جو اس قیامت خیز مہنگائی سے ہم نے ان کو بچا کے رکھا. پھر اس کے بعد اجتماعی مشاورت کے ساتھ ہم نے پھر سبسڈی, پھر ٹیڈ ہم نے پلان بنا کر اس کو شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی سٹرگل ہوئی, اس طرح کی محنت ہوئی, کاوشیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں سے ڈیفینس سے بیٹھے ہیں, پوری اس قطار میں یہ سیکٹری اسٹیبلش بیٹھے ہیں, پوری کیبنٹ قطار میں پیچھے میرے بھائیوں اور بزرگوں کو یہی حوصلہ دے, یہی بالوں پر دے, یہی طاقت دے, یہی سوچ عطا فرمائے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. میں ختام محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے سارے کرائسس میں جب سے شروع ہوا میری پوری معاونت کی اور ایوان صدر میں میٹنگ بلائیں, وہاں پر بھرپور وہاں پر بحث و تحمیس ہوئی. انہوں نے پوری ہماری ایفرٹ کو سپورٹ کیا. میں اس حوالے سے جناب صدر صاحب کا بہت ممنون ہوں. میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو میرے قائد ہیں, میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی, چاہے وہ معاشی جو چیلنجز تھے, چاہے وہ سیاسی چیلنجز تھے. انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جو بصیرت ہے, ان کا جو تجربہ ہے, اس سے مجھے انہوں نے گائیڈ کیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے میری بڑی معاونت کی, ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے جو اتحادی پارٹیز ہیں میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب ڈاکٹر خالد صاحب یہاں پر موجود ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب چودھری صالح حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کے والد گرامی صاحب کا, چودھری شجاع صاحب کا بہت شکریہ. جناب علیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ.
اور سردار خالد مکشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور چاروں وزراء اعلیٰ کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، سندھ کے چیف منسٹر جناب شاہ صاحب کا، کے پی کے چیف منسٹر جناب آفریدی صاحب کا، اور بلوچستان کے وزیر جناب میر سرفراز بھٹی صاحب کا، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر راٹھور صاحب کا، اور جی بی کے جو انٹرم جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، ان سب کا، وزراء کی، خالی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، بلکہ وزراء کی جو ٹیمیں ہیں، اگر انفارمیشن کے منسٹر عطا صاحب ہیں تو ان کی جو ٹیم ہے، اگر فائنانس منسٹر ہے تو ان کی جو ٹیم، اس طریقے سے تمام یہاں پر بیٹھے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کے فارن سیکرٹری، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں پر فاطمی صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام وزراء کا، تمام اسپیشل اسسٹنٹس کا، تمام ایڈوائزرز کا میں شکر گزار ہوں۔ میں ختاماً یہ کہوں گا، آج پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ پاکستان has changed forever, I'm telling you, from کراچی ٹو پشاور، جسے دنیا عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ عزت جو دی ہے، یہ کسی ایک فرد یا حکومت کی نہیں، یہ پوری قوم کی ہے، ایک عام آدمی کی ہے، ایک ہاری کی ہے، ایک کسان کی ہے، ایک مزدور کی ہے، ایک تانگا بان کی ہے، ایک دکاندار کی ہے، ایک سیاستدان کی ہے، ایک افسر کی ہے، ایک یتیم کی ہے، ایک بیوہ کی ہے، یہ پوری قوم کی عزت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یعنی لوگو، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، سچی بات، کھری بات کرو، تو وہ رب، اگر تم اس سے ڈرو گے اور سیدھی اور کھری بات کرو گے تو نہ صرف وہ تمہارے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ تمہیں ایسے آئندہ آنے والے وقت میں وہ درجے عطا کرے گا کہ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں زندگی کی پوری کہانی جو ہے اس میں جڑی ہوئی ہے، اور یہ اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا۔